जी हाँ, जैसे हमने आपसे वादा किया है, बस हम शामिल करने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर होने वाले हैं मौलाना मोहम्मद फैसल साहब। और जी हाँ, याद रहे हमारे इस मजलिस आप तक पहुंच रहा है गेट फ्रेश सुपरमार्केट जो कि मेंगरी और ओटाहू में है, जेएसआर लाइफ मोडल्स जो कि मैनेकाउ में है, मोजेस मनी ऑफ बार फूड एंड फॉर्म्स एंड पापा टोय टोय और फ्लाइंग पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स, ज़ीलैंड प्रिंट, कीवी वेब हाउस, पेज एनजेड बिजनेस डायरेक्टरी के साथ में हो करके हम मजलिस रमजान की ये मुबारक मजलिस आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद पटेल साहब हाजिर खिदमत हो जाएंगे। तो मौलाना साहब शामिल हो गए हैं। मौलाना साहब, मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारी खिदमत में आ जाते हो, हमारे लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए अपने वक्त निकालते हो। और मुझे पता है कि ये जो सवाल का जवाब देना होता है ना, ये आसान नहीं होता है। कई किताबें देखना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है और फिर जाकर कोई नतीजा पर निकलता है ना मौलाना साहब। सही सही बात है, बिल्कुल। और आप इतनी बखूबी जवाब देते हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, आज का जो सवाल हमारे पास में है ज्यादा करके ये नमाज से लेकर के है। और बहुत ही अच्छा ये मजलिस है जिसमें हमारे जो लोग हैं जो नमाजों को अपना सही कर लेते हैं, अगर कहीं पर वो गलतियां कर रहे थे या किसी भी मसले में ना। तो आज का हमारा मौलाना साहब जो सबसे पहला सवाल है, ये सवाल आया हुआ है, क्या घर पर नमाज पढ़ने के लिए अजान और इकामत देना जरूरी है? आप इस पर बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ान और इकामत कहना ये जो है मसनून है, और अगर घर में अकेले अदा की जाए तो महल्ले की अज़ान और इकामत काफ़ी है। यानी अगर घर में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और मस्जिद के अंदर में, महल्ले की मस्जिद के अंदर में अज़ान हो गई है, तो उस वक्त के अंदर में ये काफ़ी है हमारे लिए घर में नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अगर अज़ान और इकामत दोनों कह लें, यानी घर में नमाज़ पढ़ने वाले हजरात, तो ये मुस्तहब है, कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बेशक कर सकते हैं अगर घर में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। आजकल तो चूँकि मस्जिद मसाजिद हमारे जो है लॉकडाउन के माहौल में लॉक है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को ये घर के अंदर में अज़ान और इकामत कहनी चाहिए। जी, एक सवाल और मौलाना साहब यहाँ पे आता है कि अगर मस्जिद की जो अजान है वो नहीं सुनाया गया, तो फिर भी अगर कोई अजान ना दे तो चलेगा उसी से, या फिर सुनना जरूरी है? ना, अब मस्जिद की अजान अगर हम तक पहुंची नहीं है, हम जी इतने दूर हैं, आउट स्कर्ट पे रहते हैं, तो उस सूरत के अंदर में तो फिर आप यानी अजान और इकामत कह लें। जी लेकिन करीब में है, जैसे आजकल के रेडियो के एतबार से भी और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से भी लोगों के घर में उसकी आवाज़ पहुंचती है, जी। तो वो काफ़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी मौलाना साहब, और दूसरा सवाल जो आज हमारे पास में आया हुआ है, ये भी नमाज से लेकर है। अगर कोई फजर, मगरिब और इशा की नमाजें अकेले पढ़ता है, तन्हा पढ़ता है, तो क्या वो आवाज से किरात करे या फिर बिल्कुल आवाज ना करे, बस ऐसे ही पढ़ ले? जी, ये जो जहरी नमाज है उसको बोलते हैं जहरी नमाज, यानी मगरिब, इशा और फजर, जिसके अंदर में क़िराअत ज़ोर से की जाती है, और ज़ोहर और असर जिसके अंदर में सिर्री, उसको सिर्री नमाज बोला जाता है, कि उसके अंदर में नमाज के अंदर में जो है क़िराअत आहिस्ता की जाती है। तो इन दोनों का फ़र्क जो है वो जमात के एतबार से है, कि अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो उस सूरत के अंदर में जहरी नमाज के अंदर में जहरी क़िराअत करनी चाहिए। और अगर आप सिर्री नमाज पढ़ रहे हैं जमात के साथ, तो सिर्री नमाज़ों के अंदर में सिर्री क़िराअत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो उस सूरत के अंदर में आप जहरी नमाज जो है उसके अंदर में क़िराअत आहिस्ता भी कर सकते हैं, और अगर ज़ोर से पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। जी, यानी तो मगरिब या इशा और फजर के अंदर में अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको इख्तियार है, चाहे आप आहिस्ता क़िराअत करो या आप लाउड क़िराअत करो। जी, दोनों सूरतों में सही है। सही है। अच्छा, और तीसरा सवाल ये है मौलाना साहब, आपने भी कई मर्तबा ये देखा होगा, तो आप जरूर इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें। क्या नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखना
یہ صحیح ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیں۔ جی جی، نماز کے جب ہم لوگ نماز کے اندر میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت جی کے اندر میں ہماری نگاہیں جو ہیں وہ ہمارے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور یعنی فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ قیام کے اندر میں ہو تو اس صورت کے اندر میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، تو وہ اس وقت آپ کی نگاہیں سجدے کے اندر میں ہو، سجدے کی جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگوں کو سجدہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی نگاہیں آپ کی پاؤں کی جو اپر سائڈ ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سجدے کے اندر میں ہیں تو سجدے کے اندر میں آپ کی نگاہیں آپ کے ناک کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ قاعدے کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر میں آپ کی نگاہیں آپ کی گود میں ہونی چاہیے۔ اور جب سلام پھیریں گے تو اس صورت کے اندر میں آپ کی نگاہیں آپ کے داہنے شولڈر کی طرف اور بائیں شولڈر کی طرف بائیں طرف کریں گے تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے فقہا نے کتابوں کے اندر میں۔ اور اگر ہم لوگ یعنی نماز کے اندر میں کھڑے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اپنے منہ کو ادھر ادھر کر رہے ہیں اور اس صورت کے اندر میں باہر سے دیکھنے والا شخص اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے نماز کے اندر میں نہیں ہے تو اس صورت کے اندر میں اس طریقے سے کرنا اس کے لیے جو ہے وہ نماز کے توڑنے کا باعث بنے گا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اس کی بہت سخت یعنی وعید بھی حدیث پاک کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر میں آسمان کی طرف اگر دیکھا اس طریقے سے نگاہیں کی یا ادھر ادھر دیکھا تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھیں سلب نہ کر لے، یعنی وہ پرماننٹلی اس کی نگاہیں جو ہے اسی طریقے سے نہ ہو جائے، اس کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ جو فقہ کا مسئلہ ہے اگر ہم لوگ کتنا ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں تو اس وقت کے اندر میں نماز کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ تو اگر اتنا ٹرن کر لیا کہ ہمارا سینہ جو ہے قبلے سے منحرف ہو گیا یا ہمارا جو ہے چہرہ قبلے سے منحرف ہو گیا تو اس صورت کے اندر میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر سینہ اگر منحرف ہو گیا تو پھر تو نماز باطل ہی ہو جائے گی۔ اور اگر صرف کنکھیوں سے یوں یوں کر کے دیکھ لیا تو اس صورت کے اندر میں نماز کے اوپر کوئی اثر پڑے گا نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے حدیث پاک کے اندر میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر میں منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے اگر نئی نگاہیں کریں گے تو کہیں اس کی نگاہیں وہ ایسی کی ویسی نہ ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس کے لیے۔ جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہاں کہاں پر دیکھنا ہے، اگر بندہ اس کو اگر فالو کرے تو باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی نا۔ ضرورت ہی نہ پڑے، بالکل جی صحیح بات ہے۔ جی اور اور دوسری بات یہ کہ جی، کمپلیٹ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا اس کو بھی مکروہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا یعنی ہاں، تو یہ بھی ہے ایک مسئلہ کہ اگر آپ کمپلیٹلی آنکھیں بند کر کے پوری نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ مطلب کہ آپ آنکھ کھلی رکھیں، نماز سجدے کے اندر میں جو بھی جگہ ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان لائیں۔ تو یہ اس کوالٹی کو یعنی مطلوب ہے، یہ کوالٹی مطلوب ہے۔ یہ آنکھ بند کر کے تو کوئی بھی کسی بھی دھیان کو جما سکتا ہے۔ جی، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز سیکھنا ہے کہ ابھی اگر میں سیدھا کھڑا ہوں تو مجھے کہاں دیکھنا ہے، رکوع کر رہا ہوں کہاں دیکھنا ہے، اور پھر جی قیات میں بیٹھنا ہے تو مجھے کہاں، یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ یہ عادت بن جائے ہماری۔ جی جی مولانا صاحب، اور چوتھا جو سوال ہے یہ سجدہ کو لے کر کے ہے، اور آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ سجدہ کرتے وقت کبھی کبھی جو بچے ہیں یا پھر بڑے لوگ ہیں وہ پاؤں کے بیچ میں سے بھی تاک لیتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس کا صحیح طریقہ بتا دیں کہ سجدہ جو ہے پیشانی ہے پھر ناک، یہ صحیح طریقہ کیسے ہے اس کا؟ جی سجدے کے اندر میں سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جو اعضاء زمین سے قریب ہے اس کو پہلے رکھا جائے گا۔ تو اگر ہم لوگ سجدے کے اندر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو عضو زمین سے قریب میں آتا ہے وہ ہمارے گھٹنے ہیں، تو گھٹنے کو ہم لوگ رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جب اور مڑتے ہیں تو اس صورت کے اندر میں ہمارے یہ ہاتھ آتے ہیں تو ہاتھ کو رکھیں گے، اور اس کے بعد اور قریب ہوتے ہیں تو ہمارا ناک پہلے آتا ہے تو ناک کو رکھیں گے اور پھر پیشانی رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے پہلے دونوں گھٹنے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور پھر جو ہے ناک، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیشانی۔ اور اٹھاتے وقت پہلے ہم لوگ پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے کو اٹھائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے سجدے کے اندر میں جانے کا۔ اور اس طریقے سے یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جائے، یہ نہ ہے کہ بالکل دھڑام سے گرے ہیں زمین کے اوپر اور ایک آواز بھی کریٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے، اور ہماری نگاہیں بھی ادھر ادھر جا رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نگاہ
بالکل جہاں ہم لوگ سجدے کی طرف جا رہے ہیں، سجدے کے اندر میں جا رہے ہیں، تو وہیں سجدے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، اور اعضا کو رکھنے کے اندر میں پہلے گھٹنے، پھر اس کے بعد ہاتھ، اور پھر جو ہے اس کے بعد ناک، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیشانی۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف پیشانی رکھتے ہیں اور ناک کو زمین کے اوپر نہیں رکھتے ہیں، تو ان 6 اعضا کا زمین کے اوپر ان 7 اعضا کا ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، اور پیشانی اور ناک، ان دونوں کو جو ہے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے سجدے کے اندر میں۔ جی، اور جس کو کہتے ہیں کہ سکون سے اور اطمینان سے رکوع سجدہ اور نماز کو ادا کرنا نا۔ جی بالکل۔ اور آج کا جو مولانا صاحب آخری سوال ہمارا ہے، یہ توبہ سے لے کر کے ہے، اور ویسے تو اگر گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے نا، لیکن یہ سوال آیا ہوا کہ توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ مطلب کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ایک دم تم ختم ہو گیا، اب کوئی باقی نہیں، ایک دم موت کے منہ میں آ گئے، اب توبہ نہیں ہوگا، تمہارا قبول نہیں ہوگا نا۔ تو اس لحاظ سے جس بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جی، یہ اس کے اندر میں ذرا تھوڑی تفصیل ہے جی کہ توبہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا نام ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر میں اس چیز کو، اس قول کو نقل کیا ہے کہ توبہ کیا ہے، تو یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان نے جو کچھ کام کیا ہے، یعنی جو بھی گناہ کے کام ہوئے ہیں اس کے اوپر ندامت ہو دل کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی اگر وہ کام، یعنی اگر اسی کام کے اندر میں ملوث ہے اور پھر ہم لوگ توبہ بھی کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر میں وہ توبہ نہیں کہی جاتی اس کو۔ اور اسی طریقے سے اگر تیسری شرط یہ ہے کہ بھئی آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، کہ ہم آئندہ اس کام کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس کا تدارک، اس کا جو ہے جتنا بھی کمپنسیشن ہم سے ہو سکتا ہے اتنا اس کا کمپنسیشن ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے، یہ 2 مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی کا سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا، یقیناً ان سے کچھ یعنی جو عامتاً وہ بھی انسان تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب کہ یعنی نبی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ تو جب بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ کی طرف جو ہے فوراً متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف خالص نصوح توبہ کرو۔ اور سورہ نساء کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو پے در پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور موت کے جو نشانیاں ہیں ان کو نظر آنے لگتی ہے، تب جا کے بولتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو تب جا کے بولتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اسی طریقے سے جیسے فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی یعنی ان کے پیچھے ہو گیا، تو اب جب وہ سمندر کے اندر میں ڈوبنے لگا تو وہاں بولنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ، کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تجھے یعنی سوجی ہے توبہ کرنے کی جبکہ تو اپنے سامنے اپنی تباہی کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کو بولتے ہیں غرغرے کی حالت، یعنی ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت اور غرغرے کی کیفیت کرنے میں نہ پہنچا ہو۔ تو غرغرے کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کا ایک پیر اس دنیا میں اور ایک پیر آخرت کے اندر میں، اور وہ آخرت کی جو مغیبات، جو غیب والی چیزیں ہیں وہ اب اس کے اوپر آشکارا ہونے لگی ہے، اس کے اوپر صاف ظاہر ہونے لگی ہے۔ تو اس وقت تک
مؤخر نہیں کرنا چاہیے توبہ کو، بلکہ اس سے پہلے پہلے یعنی اگر توبہ کرتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے توبہ کے اوپر جو ہے یعنی گناہ کے اوپر اصرار بھی نہ ہو، یعنی ایک گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کی توبہ اور پھر اس کے بعد واپس بار بار اس گناہ کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اور اس امید کے اوپر کہ بھائی ایک دن میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگوں سے جو ہے ہوتی رہتی ہے، سرزد ہوتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے موت سے پہلے پہلے۔ یہ دعا ہمیں ہر ہمیشہ جو ہے کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر میں ہمیں چین نہ آنا چاہیے جب تک کہ ہم اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں۔ اگر یہ خالص نیت ہوگی توبہ کی تو اس صورت کے اندر میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے گا، جیسا کہ میں نے جو 4 شرطیں بتائی۔ اب اگر فار ایگزامپل ہم نے بہت ساری نمازیں ہیں جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ نمازوں کا چھوڑنا یہ بھی تو گناہ ہے۔ اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرنے کے لیے اس نے توبہ کر لی، لیکن اب جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کا کیا؟ تو بھائی اس توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا تدارک بھی ہے نا، تو وہ یہ کہ ہم لوگ اس قضاء عمری کو کرتے رہیں، یعنی جب بھی ہم نئی نماز پڑھیں گے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ پرانی جو قضا ہوئی ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ یہ اللہ کے بارگاہ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جو مجھ سے چھوٹا ہوا تھا، جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں اس کا تدارک کر رہا ہوں اور اس کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف لوٹنے کا عزم مصمم ہو، اور اسی طریقے سے تیسرا یہ کہ ہم جو ہے اس کے یعنی ایک تو یہ کہ اس کا تدارک ہو، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، گڑ گڑائے اور روئے اور عاجزی کرے، اور جتنا ہو سکے اس کا جو ہے کمپنسیشن کرتے رہے انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا ہے، اور امید ہے کہ جس بھائی صاحب نے ہمارے پاس میں یہ سوال بھیجا تھا ان کو اس کا جواب مل گیا ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ سن رہے تھے اور ضرور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہماری خدمت میں شامل ہوئے ہیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایک بار انشاءاللہ پھر کل ہم اسی وقت آپ کے ساتھ میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ میں ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب، اور مولانا پٹیل صاحب ہمارے ساتھ میں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، اور آج بہت ہی اہم کچھ سوالات تھے جن کی جوابات مولانا صاحب ہم تک پہنچا رہے تھے۔ انشاءاللہ اسی وقت ایک بار پھر کل مولانا صاحب ہمارے ساتھ میں ہو جائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمارے پاس میں ای میل کریں sidratul-muntaha@gmail.com پر، اور مولانا صاحب تک ہم ان سوالوں کو ضرور پہنچائیں گے۔ NZ فیجی ٹائمز کے ساتھ